बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, आज का दिन अहम था। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि बानी पीटी इमरान खान जो डयाला जेल में कैद हैं, कम बेशतर 3 साल होने को हैं, उनकी ज़मानत का केस चल पड़ेगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही किया जो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद आइनी माहिरीन की राय थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस में सज़ाएँ सुनाने में जितनी जल्दबाजी की गई थी, अब इनकी बुनियाद पर हकूक़ में रिलीफ के मुकदमा में उतनी ही सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहदे पर आज इस्लामाबाद में एक अहम सेमिनार हुआ, जिसमें पूरी दुनिया की मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज और दीगर मुकर्रीन और बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट ने बताया कि सिंध तास मुआहदा सिंध जेलम मुआहदा दोनों ममालिक पाबंद हैं इस पर अमल दरामद करने में। 1960 में ये मुआहदा तय पाया, जिसमें पाकिस्तान के सदर अयूब खां और भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस मुआहदा दोनों ममालिक के पाबंद हैं। सिंध चनाब और इसका पानी पाकिस्तान का हक है और ये पाकिस्तान का महसूस है, और ये मुआहदा वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाया। इसे जंगों के दरमियान भी नहीं तोड़ा गया। अब भारत सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। बार बार पानी रोक कर पाकिस्तान का वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई सेमिनार में, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने भारत को इस बात पर वार्न किया कि सिंध तास मुआहदे पर मनोअन अमल किया जाए। इसका वर्ल्ड बैंक का गारंटर है, सालिसी में हुआ है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, अमेरिका ईरान जंग में हल्की फुल्की झड़पें जारी हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान ने आज फिर दोहा में मुज़ाकरात होंगे और कोशिश की जाएगी कि दोनों ममालिक इस जंग बंदी पर अमल करें। इस मौके पर नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान मुज़ाकरात आज होंगे, और ईरान सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जौहरी ताकत सलाहियत अब कभी हासिल नहीं कर सकता। और ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि अगर इसने हमारी बात ना मानी तो हम ज़्यादा जोर हमला करेंगे, जिस पर ईरान के सदर मसूद पाकिस्तान और अब्बास अरगची ने कहा कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ को मॉनिटर कर रहा है और किसी भी तीसरे मुल्क को इसमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम इस खित्ते में सूरत हाल पर नज़र रख रहे हैं और ईरानी पासदार इनकलाब हर मुश्किल वक़्त के लिए और ईरान की हिफाजत पर जवाब देने के लिए तैयार है। अगर किसी ने इसकी वायलेशन की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। बाकर मालिकाफ ने कहा कि ईरान के 600 अरब डॉलर फौरी तौर पर डीप फ्रीज़ किए जाए, जो मुआहदे की एग्रीमेंट की पहली शिक्कें थी। उन्होंने कहा, हम एटमी ताकत बन ही नहीं रहे, लेकिन हम पर जो हमला किया गया, हमारे नुकसान किया गया, उसको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका इसका नुकसान पूरा करे। 300 अरब इनको देना होगा। और अबनाए हुर्मुज़ पर हमने सुरंगें बिछाई हैं जिसे साफ़ कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे मुल्क को यहाँ मनमानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, अब आ जाते हैं फिर पाकिस्तान के हालात, जो कश्मीर में हालात है। अभी तक रावाला कोर्ट में लोग एहतजाजन बैठे हुए हैं। इस वक्त का तकाजा है, गुज़श्ता रोज़ तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत गई तो उन्हें भी नहीं जाने दिया गया, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी, अपोजिशन लीडर महमूद खां अचकज़ई, राजा नासरबाज, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर कायदीन शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम अमन के लिए जा रहे हैं, हमारा मकसद पाकिस्तान में इत्तेहाद, यकजहती और अमन को आगे ले जाना है। लेकिन पुलिस ने कहा ऊपर से हुक्म है, नहीं जाने दिया गया। और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ने भी कहा था, मैं अपना किरदार अदा करने दूंगा, लेकिन उन्हें भी नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ बाद माहिरीन का ख्याल है कि ऐसे हालात में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, पहले अमन कायम करना चाहिए, जिस पर हुकूमत ने कहा किसी भी दहशत गर्दों से, शरपसंदों से हम बातचीत नहीं करेंगे, ताहम गैर जानिबदार हल्के इसे अमन के साथ हल करने की चाह रही है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि इमरान खां को जिस तरह बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा सुनाने की जल्दी थी, रोज़ाना 10-10 घंटे समाअत होती थी, अब उसी तरह रिलीफ देने में उन्हें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनसे इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीवी की कैद तन्हाई के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, और आज दिन भर की समाअत में इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी और इनके क्लाइंट हैं
لیکن وہ 7 ماہ سے ان سے ملاقات نہیں کر سکے، قید تنہائی میں ہیں۔ اس دوران ان کی صحت بھی ناساز ہوئی، ان کی آنکھ کی بنائی بھی گئی اور دیگر بیماریاں بھی آئی، لیکن ملاقات تو دور کی بات، نہ ان کے ذاتی معالجین سے چیک اپ کرایا جا رہا ہے، نہ ہی انہیں ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 ماہ سے وہ ان سے ملاقات نہیں کر سکے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کیس میں جس میں القادر یونیورسٹی ہے، عمران خان سے رہنمائی لینی ہے، لیکن ہمیں ملنے ہی نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ کلائنٹ نے مجھے ضمانت کا کیس کہا تھا، ریگولر کیس پر نہیں کہا تھا، جس پہ عدالت ٹال مٹول کرتی ہوئی نظر آئی، عدالتی ماحول نظر آیا۔ عمران خان سے سلمان صفدر کی ایک ملاقات ایک عدالتی آبزرویشن کے تحت ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ قرار دیا گیا۔ عمران خان کی جیل میں سہولتوں کی رپورٹ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ عمران خان سے ان کے اہل خانہ کی ملاقاتیں بھی انہوں نے کہا کافی عرصہ سے بند ہیں، جس سے ان کی بہنیں اور فیملی سخت تشویشناک ہے کہ عمران خان کی حالت بھی ٹھیک نہیں، اور اس دوران عمران خان اور بشرا بی بی کو کئی مرتبہ قید تنہائی سے نکال کر ہسپتال لایا گیا، نہ ساتھی معالجین کو چیک اپ کرنے دیا گیا، نہ ہی ان کی فیملی کو، جس کی وجہ سے ان کی فیملی سخت پریشان ہے۔ اور پاکستانی عوام کے 80% لیڈروں کا قائد اگر پریشان ہوگا تو اگر ان کی ملاقات نہیں کرائے گی اور برسٹر سیف یا کسی اور کو ملاقات کرائے گا تو ابہام رہے گا۔ یاد رکھیں کہ آج بھی عمران خان کی فیملی کا منگل کے روز اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ملاقات کا دن ہے، جن میں عدالت کے حکم بھی واضح ہے اور جیل کا ملکی قانون بھی ہے۔ ناظرین، عمران خان سے ان کے اہل خانہ کی ملاقاتوں میں بھی کافی عرصے سے بند ہے۔ سلمان صفدر نے آج عدالت کو بتایا کہ اگر ان کے دلائل پر یقین نہیں تو عدالت خود عمران خان اور بشرا بی بی کو طلب کرے، یعنی کہ کیمپ کو اسلام آباد میں طلب کرے۔ اگر طلب ہو تو پھر تو عوام کا جمع غفیر نکل آئے گا۔ سلمان صفدر کا یہ بڑا پوائنٹ تھا کہ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں تو آپ عمران خان اور بشرا بی بی کو طلب کر لیں اور قید تنہائی سے متعلق خود تصدیق کر لیں کہ انہیں کس حالت میں رکھا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے، 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے خلاف درخواستیں بھی قابل سماعت ہیں یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ وفاق، نیب اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کرنے کی استدعا کی ہے۔ پہلے ہم قابل سماعت ہونے پر فیصلہ دیں گے، عدلیہ نے فرمایا، اور اگر درخواستیں قابل سماعت ہوئی تو انہیں نوٹس جاری کریں گے۔ اسی بینچ میں آئندہ سماعت رکھنی ہے تو اگست کے پہلے ہفتے میں ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ جولائی میں قانون چھٹی پر ہے، عدالتیں چھٹی پر ہیں۔ جسٹس خادم حسین سومرو کا سلمان صفدر سے مکالمہ، جس پر ناظرین انہوں نے کہا کہ کل سے چھٹیاں ہیں، میں اگلے مہینے دستیاب نہیں ہوں گا۔ جسٹس خادم حسین سومرو، اگر آپ کیس کو جلدی رکھوانا چاہتے ہیں تو میں تاریخ دے دیتا ہوں، کوئی اور بینچ سن لے گا۔ جسٹس خادم سومرو، آپ رپورٹ طلب کر لیں اور جب دستیاب ہوں آپ کے پہلے اس کے پہلے ہفتے کیس رکھ لیں۔ برسٹر سلمان صفدر نے عدالت سے استدعا کی، پہلے ہم طے کریں گے کہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اگر قابل سماعت ہونے پر مطمئن ہوئے تو پھر جیل اتھارٹیز کو جواب دینا ہوگا۔ میں نے دونوں فیصلے دیکھے ہیں، قید تنہائی کی کوئی سزا نہیں ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو، جب نیب کے مقدمات میں قید تنہائی ہوئی تو جسٹس خادم حسین سومرو کے ریمارکس تھے کہ نیب کے مقدمات میں قید تنہائی نہیں ہوتی، نیب کے مطلب، لیکن عمران خان کو کہتا ماہر جسٹس سومرو۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف کیسز میں جو سزائیں سنانی گئی تھی، میں نے گزارش کی ہے اس میں اتنی ہی تاخیر کی گئی ہے۔ عمران خان کی سلمان صفدر نے ملاقات کے عدالتی آبزرویشن کے تحت، جس میں سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ قرار دیا تھا، عمران خان کے جیل سہولتوں کی رپورٹ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ اہل خانہ کو بھی کافی انہوں نے نیب پروسیکیوٹر جنرل نے اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اس وقت درخواست کو ہی ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ آج وہ 2 عدالتی سٹیشنز میں اس کیس کی طویل سماعت ہوئی، جس میں سلمان صفدر نے اس کیس کو بارے میں ایسے حقائق کیے تو بعض وکلا صاحبان کا خیال تھا یہ کیس آج ہی اسے ختم کر دیا جائے گا اور عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن
جس کے بعد جسٹس خادم حسین سومنو نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پہلے طے کیا جائے گا کہ قید تنہائی کی درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں، کہ ضمانت تو دور کی بات، قید تنہائی کی بھی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اس دوران فاضل جج نے بتایا کہ کل سے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں اور کل سے بینچ دستیاب نہیں ہوگا، یوں اب کیس کی سماعت اگست کے میں ممکن ہوگی اور قید تنہائی جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس کا معاملہ مزید 1 ماہ آگے چلا گیا ہے، جبکہ ایک لمحہ بھی آگے نہیں کرنے چاہیے۔ جب سزا سنانی تھی تو نچلے میں 10 گھنٹے روزانہ سماعت ہوتی تھی۔ آج کچھ چینلز پر خبریں نشر ہوئی ہیں کہ عمران خان کی ان کی بہن نورین خانم سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کروائی، کہتے ہیں کروائی جا سکتی ہے۔ ان خبروں میں ذمہ دار ذرائع کا ذکر تھا، جس کے مطابق نورین خانم سے ملاقات گزشتہ ہفتے بھی کرانے کی پیشکش تھی، لیکن علیمہ خان نے تمام بہنوں کو ملاقات پر اصرار کیا اور ان کی صحت کے بارے میں ذاتی معالجین کا اور تسلی سے بات کرنے پر زور دیا۔ علیمہ خان نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ ایک ملاقات کروا کر پھر کوئی بہانہ ڈھونڈ کر ایک اور ملاقات کے بعد پھر سے پابندی لگا دی جائے گی۔ ہم سے پہلے بھی ٹال مٹول کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، ہمیں اپنے بھائی کی زندگی اور صحت کی فکر ہے۔ آج بھی علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی، لیکن اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ علیمہ خان کا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نورین نیازی نے بانی سے ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ علیمہ خان بہن کو لے کر SHO زاہد ظہور کے پاس پہنچی اور کہا کہ 2 ہفتوں سے سوشل میڈیا پر نورین نیازی کی ملاقات کی خبریں ہیں۔ علیمہ خان نے SHO سے کہا کہ آپ جیل حکام سے پوچھ کر بتا دیں کہ ہماری ملاقات عدالت کا حکم اور جیل ملوہ کروائیں گے یا نہیں۔ نورین نیازی نے ملاقات کے لیے تیار ہیں، اکیلی ہماری بہن چلے جائے، کم سے کم ہمیں یہ پتہ لگ جائے جیل میں ہماری بہن اور بشرا بی بی کس حالت میں، ان کی آنکھ کے علاوہ کون کون سی پرابلم ہے اور ان کے ساتھ 7 ماہ سے کیا سلوک ہو رہا ہے، تاکہ افواہوں کی ختم ہو سکے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات اور دیگر مطالبات بحال نہ ہوئے تو ہم اپنا عمل دیں گے اور کسی بھی صورت میں عمران خان حکومت سے ڈیل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی ہے، ہم جانتے ہیں اگر اس نے ڈیل کرنا ہوتا تو وہ 3 سال سے جیل میں نہ ہوتا۔ اسے گجرانوالہ وزیرآباد میں مارنے کی کوشش کی گئی، اس کی پوری پارٹی سے پہلے بلے کا نشان چھوڑا گیا، فائز عیسیٰ نے چھینا، پھر اس کے بعد اس کی جماعت کی تمام لیڈرشپ، اسد قیصر اور یہاں تک کہ ان کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، وہ درجنوں مرتبہ آئے، ان کے ساتھ بھی پولیس نے کئی دفعہ ہاتھا پائی کی، لیکن نہ انہیں ملاقات کرنی دی جا رہی ہے نہ فیملی سے، جس کی وجہ سے ہمیں ان کی صحت اور زندگی کو خطرہ لگتا ہے۔ اگر ہوا تو یہ حکومت ذمہ دار ہوگی۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم PTI کے پارلیمانی پارٹی سے اور طریقے تعبد آئین پاکستان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے، صرف ملاقات نہیں، رہائی کے لیے ممکنہ عدالتی اور سیاسی جدوجہد کو مزید آگے بڑھائے، جس پر PTI کے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انہیں عمران خان کی اب ملاقات سے زیادہ رہائی ضروری ہے، کیونکہ 3 سال اگست میں ان کو حکومت کی جیل میں ہو جائیں گے۔ ایسے میں حکومت امریکہ اور ایران کے ساتھ مذاکرات کی تو بات کر رہی ہے، لیکن ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک بیٹھ نہیں سکتی۔ وزیر اعظم ہر تیسرے دن اسمبلی میں مذاکرات کی بات کہتے ہیں، لیکن ان کا اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ بانی PTI کو پارٹی کے لیڈران سے اور فیملی سے ملاقات کرا دے۔ انہوں نے کہا جب تک یہ ملاقات نہیں ہوگی ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا، معاشی تباہی کے آگے ہی حالات ہے۔ 87,000 ارب ڈالر سے زیادہ ملک مقروض ہو چکا ہے، ملک کو قرضے سود پر لے کر چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف سندھ طاس معاہدے پر آج سیمینار جو اسلام آباد میں ہوا، اس پر انٹرنیشنل تمام ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ بھارت سندھ طاس کا معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، پانی روکنا ان کا ایک جرم ہے۔ ناظرین، تمام صورتحال آپ نے اب تک رکھی۔ آج جب تک میں یہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں بات نہیں ہوئی، کمنٹ سیکشن میں رائے دیجیے گا کیا عمران خان سے حکومت کس ڈر اور خوف کی وجہ سے، کیا کوئی ناروا سلوک کیا ہے، ملاقات نہیں کرا رہی یا ذاتی معالجین سے چیک اپ نہیں کرا رہی، حکومت کو کس بات کا خوف ہے، جبکہ عمران خان کو عدالتوں میں بھی بار بار درجنوں مرتبہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ گئے، انصاف نہیں مل رہا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، کیا ملک میں آئین اور قانون ختم ہو چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔